बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह, नया दिन, नया आगाज़ और एक नए जज्बे के साथ आपसे मुलाकात होती है जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं। होता यह है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मैसेज मेरे जहन में ज़रूर आता है कि हम आगाज़ से पहले आपके साथ शेयर कर दें। ऑफिस आते हुए बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं, कभी को खुशगवार वाक़या, कभी को ना खुशगवार वाक़या, कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप उसके नज़ारों को देखते हुए आते हैं और कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये देखते हैं। आज जब मैं आ रहा था ऑफिस और हमें एक टॉल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है, तो जैसे आप उस क्यू में लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। क्यू तो वैसे भी जहाँ पे भी हो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हम खुद क्यू में हो या आ रहे हों या दूसरे हों तो फॉलो करना चाहिए इस चीज़ को। आप क्यू में खड़े हैं, टॉल प्लाजा में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, एक मोहतरमा आती हैं ऊपर से ऐसे घूम के और आपको हॉर्न देने लग जाती हैं, तुम पीछे हट जाओ, क्यू में मैं आ जाऊं, और ऑल द वे फ्रॉम रॉन्ग साइड आके वो इजहार करती हैं कि मैंने इधर एंटर होना है और पीछे उनके भी एक क्यू बन जाती है जो कि गलत आने वालों की है। बात कहने का मकसद ये है कि जब आप गलत चलेंगे तो आपके पीछे तकलीद करने वाले भी आप ही की तरह के चंद एक लोग और शामिल हो जाएंगे जो कि दूसरों की तकलीफ का बायस बन सकते हैं। एक छोटी सी जिम्मेदारी होती है, ट्रैफिक सेंस होती है, ट्रैफिक के कवानीन की सेंस होती है, हमें उसकी भी पासदारी करनी चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। मैं और भट्टी साहब अक्सर वार्डरोब में जब बात कर रहे होते हैं सुबह सवेरे तो बताते हैं कि आज मुझे ओवरटेक करने वाले ने इतने डिपर दे दिए, इतने हेड बीम्स दिए, इतने हॉर्न दिए, यानी कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर वक्त ही खुद ठीक होते, हम भी कभी गलत हो सकते हैं। सो हमें अपनी गलती भी सुधारनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को भी कोशिश करना चाहिए कि एहसास दिलाएं कि भाई या बहन आप गलत कर रहे हैं, तो हम सब मुआशरे में एक बेहतर शहरी बन सकते हैं। छोटी सी बात थी जी, एक मैसेज था। इसके साथ ही प्रोग्राम का आपको फॉर्मेट बताते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज के करने का काम, आज का वजीफ़ा आपको बताया जाता है, सवालात के जवाबात शामिल करते हैं, किताब के हवाले से आपको बताएंगे। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा खूबसूरत है और टॉपिक है शाबान में करने वाले काम। तैयारी पकड़ लें आप, रमज़ान मुबारक आने वाला है तो अब ये तैयारी के महीने शुरू हो गए हैं। उसके बाद सेगमेंट होगा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद अजीज़ी साहब, बहुत खूबसूरत तलावत करते हैं, कभी कभी हम इनको जहमत देते हैं, आज भी हमारे मेहमान हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत जिनके साथ अब मेरे बारे में कहा जाता है कि जोड़ी ऐसे ही अच्छी लगती है, पाकिस्तान से बाहर भी जाएं तो भट्टी साहब के बारे में पूछा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत और बड़े मीठे दिल के, नरम दिल के, मीठी तलावत करने वाले, खूबसूरत बातें करने वाले, दीन की रहनुमाई देने वाले, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। ट्रैफिक की रवानी में कुछ मुतासिर हुए आप भी आज? अल्लाह अल मुस्तान। चले, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दीजिए, अल्लाह हमें भी हिदायत दीजिए सबके साथ साथ। चंद एक चीज़ें और आपके सामने रख दें जी। प्रोग्राम हमें ताउन हासिल रहता है आप तक पहुंचाने के लिए। आज भी ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के इश्तराक से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इनके तारुफ के बाद आपको ये भी बता दूं कि आपने कॉल करनी है, यूनियन नंबर हमने जनरेट कर रखा है 042111700000, यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ आपने बंद रखनी है, टीवी का वॉल्यूम आपने बंद रखना है। अभी प्रोग्राम के दौरान नहीं, जब आप कॉल करें उस वक्त बंद रखिएगा ताकि अच्छे तरीके से हमारी गुफ्तगू हो सके। इसके साथ आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी बताता चलूँ 0321-565-2000, 0321 यानी 0321-565-2 और 000। इस पे आप डायल नहीं करेंगे, इस पे आप अपना ऑडियो मैसेज भेजेंगे और रिटर्न मैसेज भेजेंगे। आइदर दैट इज़ वो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से है, शरई सवालात के हवाले से है, किसी उलझन की रहनुमाई के हवाले से है, आप हमें लिख भेजिए। यहाँ पे भी चलते हैं कारी साहब की जानब और गुजारिश करते हैं कि कारी साहब तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए प्लीज़।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भट्टी साहब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नामी भाई, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी का खुलासा बयान कर दिया कि ये इंसान अकीदा आखरत रखेगा तो इसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी जी। और जिसने इस दुनिया को खेल तमाशा मौज मेले की जगह समझा और कहता है जी आखिरत कोई नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस कब्र में चलेगा तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है, कौन सी क़यामत, कौन सा हिसाब किताब, कौन सा आखिरत का दिन, इस तरह की बेफिक्री की बातें करने वाला बिलाखिर काबू आ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क्या ये इंसान समझता है कि हम इसका एक एक पोर को भी सीधा नहीं करेंगे? हम तो करेंगे, पूरा मुकम्मल इंसान बनाकर दोबारा खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या कमा के लाए हो, क्या करके लाए हो।
اور یہ جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا سورج اور چاند کو اکٹھے ہوتے، گرتے ہوئے، ستاروں کو گرتے ہوئے، آسمان کے پھٹتے ہوئے، پھر اس کی بات ہو جائے گی، یقین ہو جائے گا کہ یہ سارا کوئی تو حقیقت تھا، میں ایسے ہی انکار کرتا رہا۔ تو پھر اس روز دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو خوشگوار چہروں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، پرسکون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، چہرے لال سرخ ہونے کے باوجود خون نچڑ جائے گا، نیلے پیلے ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ عقیدہ آخرت ہو تو کوئی بندہ بے ایمانی کرے گا، بالکل کوئی چوری کرے اسے گا، پتہ ہوگا کہ کوئی روز ڈاکے محشر مارے گا، کوئی دوسروں جواب کے دوں گا حقوق لوٹے گا، نہیں، وہ ظلم و زیادتی کر ہی نہیں سکتا جس کو عقیدہ آخرت کا تصور ذہن میں ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جو اس عقیدہ آخرت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، پھر وہ ہیرا پھیریاں، بے ایمانیاں، ڈاکے، سارا کچھ کرتا ہے۔ تو آخرت میں کامیاب وہی ہیں جو دنیا میں عقیدہ آخرت کے ساتھ جئیں گے، اللہ اور ناکام وہی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جان مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ آخرت کی فکر کرنے کی آمین یا توفیق رب عطا العالمین۔ فرمائے۔ پرسوں بھٹی صاحب ایک جگہ سیٹنگ تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چیز ابھی بھٹی صاحب نے بتائی، جو تلاوت ہوئی اور اس کا خلاصہ سامنے آیا، تو میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بظاہر وہ شخص پاکستانی ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا بھر میں پھرتا ہے، نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن ہی واز ایتھسٹ، جو کہ کسی مذہب کو نہیں انا مانتا للہ تھا، و انا الیہ راجعون۔ اور وہ پاکستانی شہری ہے۔ اور ان کی تعداد اب بڑھ رہی ہے۔ ان کی تعداد بڑھی ہے جی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے، لیکن ہم تمام مذاہب کو مانتے ہیں، جی، حقیقت میں کسی ایک کو بھی نہیں مانتے۔ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں راہ راست پہ رکھے۔ لیں جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتائیں، راز کی بات۔ عمر دراز ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، عمر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور عمر صاحب جن کو ہم پیار سے حاجی صاحب کہتے ہیں، مجھے کہتے صاحب راز دی گل دساں تانوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا راز کی بات سب میں بتانے لگا میرا بھائی۔ تو یہ کتاب تھی راز کی بات۔ یہ جی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، بچوں میں معاشرے کا ایک کارگر اور نفع مند انسان بننے کا شعور پیدا کرنے کے لیے یہ کہانی ہے۔ جس طرح ہر راز کو افشا کر دینا مناسب نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ رازوں کو چھپانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کہانی میں کیا راز کی بات ہے، یہ تو کہانی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیے جی کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ کہانی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلز، ساتھ ساتھ اس کے امیجز بھی آپ کو اس میں نظر آتے ہیں، جو کہ بچوں کو مزید اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو جی یہ آج کی کتاب ہے جس کا نام ہے راز کی بات۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹلیٹس، تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، اور اگر آپ آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ آج تھوڑی بڑی کتاب ہے تو جتنی آ جائے اتنی مناسب سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آج کا کرنے کا کام کائنڈلی بتا دیجیے۔ جی بسم اللہ۔ نعیم صاحب، آج کرنے کا کام بھی عقیدہ آخرت ہی کے متعلق ہے۔ سبحان آج اللہ۔ صبح جب ہم حدیث پاک کی قرات کر رہے تھے جی تو دل کو دہلا دینے والا ایک فرمان نبوی سامنے آیا۔ جی ویسے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس فرمان نے تو ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے بد نصیب وہ ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت حرام ہی ہو جائے۔ تین قسم کے وہ لوگ تین موجود قسم ہیں۔ کے لوگ، ان میں سے فرمایا پہلا وہ ہے مدمن الخمر، جو شراب نوشی عادتاً کرتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی پیتا رہتا ہے، توبہ کرنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ایسا جرم ہے کہ عام جرم بندہ کرے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر توبہ کرے پھر معاف، پھر توبہ کرے پھر معاف، پھر توبہ کرے پھر معاف۔ لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھی دفعہ جب کوئی شراب نوش شراب پی کر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے، کہ یہ تو ہٹ درم ہے، ضدی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو بار بار حرکتیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا جس نے ایک گھونٹ دنیا میں شراب کا پیا، قیامت والے دن اللہ اس کو جہنمیوں کے زخم اس کی پیپ پلائے گا۔ اللہ اللہ رحم فرما دے۔ اور دوسرا فرمایا والعاق، والدین کا نافرمان، والدین کو کھری کھری سنانے والا،
والدین کو دکھ دینے والا، اللہ اکبر۔ والدین کی بڑھاپے میں قدر نہ کرنے والا، وہ بھی جنت سے محروم ہے۔ اور تیسرا بہت الارمنگ ہے، فرمایا وَالدِّیُوث الَّذِی یُقِرُّ فِی أَہْلِهِ الْخُبْثَ، وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پھر اس کو ختم نہیں کرتا، مٹانے کی بجائے خوش ہوتا ہے، ساتھ رہتا ہے، بلکہ آج کل تو لوگ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں۔ وہ مجرم جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور آنکھیں بند کر لے کہ چلو مجھے کیا، اس پر بھی جنت حرام ہے، اور جو حکمن کہے کہ یہ برائی کرو اس کا کیا ہوگا؟ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک سوال کسی خاتون نے بھیجا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ پردہ کرتی ہیں، اور اس کا شوہر اور اس کی ساس فورس کر رہی ہیں کہ پردہ چھوڑو، گھر سے باہر جاؤ، کسی بھی محفل میں جانا ہے، کسی عزیز و اقارب کے ہاں جانا ہے، یا باہر آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، ایون ہوٹلنگ کے لیے جانا ہے، تو میک اپ کر کے فل اور پردے کے بغیر جاؤ۔ بھٹی صاحب یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص برائی کو مٹاتا نہیں ہے اس پر جنت حرام ہے، تو جو برائی کرنے کا باقاعدہ فورس کرے، وہ کہتی ہے کہ اب میرا مسئلہ طلاق تک پہنچ گیا ہے، میری ساس کہہ رہی ہے ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، میرا خامد بھی کہہ رہا ہے تمہیں طلاق دے دیں گے، یا پردہ چھوڑو یا پھر گھر میں طلاق لے لو۔ پردہ چھوڑو بھٹی صاحب، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بات۔ پردہ چھوڑو گی تو رہو گی، نہیں چھوڑو گی تو طلاق ہے۔ جبکہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تو یہ اچھی تو بات ہے۔ ان کے خاندان کی عزت ہے، لیکن وہ پتہ نہیں اپنی عزت کس مسئلے میں سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے بد نصیبوں پر جو اپنے گھر میں برائی پر قائم رہے، خاموشی اختیار کرے، اس کو دیوس کہا گیا۔ دیوس کا ہمارے ہاں اردو زبان میں بے غیرت اس کا ترجمہ ہے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، یہ وہ تین بد نصیب جن کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فکر کرنے کی توفیق آمین۔ عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر جی شامل کرتے ہیں۔ جی آپ کی محبت ہے کہ جیسے ہمارا ابھی کالز والا سیشن شروع نہیں ہوتا آپ کی کالز آنے لگ جاتی ہیں، سو ہم فوری طور پہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ عابد وسیم صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، شکریہ عابد صاحب آپ نے کال کی، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ میں بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں کہوں میری کال جائے۔ اچھا چلیں، ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے آ گئی آپ کی کال۔ الحمدللہ۔ ایک تو والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، 2 ماہ پہلے فوت ہوئی۔ دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ میں جب دکان پہ ہوتا ہوں تو ساتھ ہی مسجد ہے ماشاءاللہ، میں نماز پڑھ کے تو میں جو ذکر و قارب ہوتے ہیں نا وہ تو میں وہاں کر لیتا ہوں۔ جب جو آیتل کرسی ہے یا تینوں کل ہے نا وہ میں راستے میں پڑھتا ہوں، پھر دکان میں انٹر ہو کے میں پھونک مار دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہی میری ترتیب گھر میں ہے، ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں فرض کے بعد کر کے ذکر، لیکن آیت الکرسی اور تینوں کل وہ میں راستے میں پڑھتا آتا ہوں۔ جیسے گھر انٹر ہوتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے تو میں گھر میں چاروں طرف پھونک مارتا ہوں۔ کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے یا مسجد میں بیٹھ کے مجھے یہ عمل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں جی، کال کرنے کے شکریہ سر۔ آمین۔ یہ جو اذکار ہیں بعد الصلاۃ کے، جی، تو ہم نے کچھ دن پہلے ایک بتایا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ عمل جو آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس میں ایک یہ تھا المکث فی المساجد بعد الصلوات، جی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر رکنا، کچھ دیر ٹھہرنا تاکہ اذکار وغیرہ وہاں ہو جائیں، جی، یہ تو آپ کے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ 2 4 5 منٹ اور مسجد میں رکیں اور اپنے یہ اذکار مکمل کر کے وہاں سے اٹھیں تو یہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کا شاندار ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ اٹھ بھی گئے ہیں اور رستے میں بھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائیں گے اذکار، ہو جائیں گے۔ اور آپ اگر اپنی دکان کو پھونک مار لیتے ہیں، گھر میں پھونک دم کر لیتے ہیں تو کوئی بہترین ہے، کر لیں، لیکن اگر آپ یہ اذکار مسجد میں کر کے آئیں تو یہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ یہاں پہ کمنٹس بھی آنے لگ گئے ہیں، ان میں بھی سوالات ہیں۔ دینی باتیں آئی ڈی ہے اور اس کے ساتھ مسرت اسلم ہے اور شہزاد احمد ہے، نرگس ہیں، یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ سوال پوچھا ہے جی دینی باتیں آئی ڈی نے، لکھتے ہیں کہ سوال ہے کہ فجر ٹائم پورا وضو کیا اور ساکس پہن لی اور بعد میں سارا دن پاؤں کا مسح کرنا تھا، کسی وجہ سے پاؤں سے ساکس اتار لی تو کیا دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا یا پاؤں کا مسح نہیں کر سکتے؟ دیکھیے اگر تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، جی، وضو ٹوٹنے کے بعد آپ کو مسح کی سہولت تھی اور آپ نے جرابیں اتار دیں تو پھر آپ پاؤں ننگا ہو گیا ہے، تو پاؤں ننگا ہو جائے تو پھر اس کی طہارت تو دھونا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ساکس پہنے رکھتے تو پھر مسح ہو سکتا تھا، اور جب آپ نے اتار دی ہیں
تو پھر اب ان کو دھونا ہی پڑے گا وضو کے وقت. ٹھیک ہے جی. شہزاد احمد لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. کہتے ہیں استاد محترم آپ کو سلام ہے. نظامی وعلیکم بھائی السلام جی ورحمۃ بہت اللہ شکریہ. وبرکاتہ. کہتے ہیں کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں. آمین. بہت شکریہ جی. بھائی واٹس ایپ نہیں چل رہا. واٹس ایپ تو ہمارا چل رہا ہے جی میرے خیال میں, اور ہماری ٹیم بھی بڑی ویجیلنٹلی اس پہ کام کر رہی ہے. اگر کوئی سم ہاؤ آپ کی طرف ایشو آ رہا ہے, کیونکہ اوور آل پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کی کنیکٹیوٹی میں مسئلہ ہے, تو آپ کی کیو آ جائے گی, ڈیفینیٹلی آپ بھیجیں گے تو ہمیں رپلائی آئے گا. ادروائز میں اپنی ٹیم کو ابھی ایڈریس کر رہا ہوں, کائنڈلی جی اس کو دیکھ بھی لیجئے. اچھا آگے بڑی سا فرمایا ہے. مسرت اسلم لکھتی ہیں کہ 27 رجب کے روزے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے؟ جی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جی کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھنے کے بارے میں ہو, یا رات کو عبادت کرنے کے بارے میں ہو, نوافل پڑھنے کے بارے میں ہو, یا لمبی لمبی جاگ کر دعائیں کرنے کے بارے میں ہو. ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال پوچھا گیا ریٹن میں, مختلف پبلشرز کی کتب کی اپنے طور پر ای بک بنا کے بیچنا جائز ہے جی؟ یہ دیکھیں, یہ ملکیت تو کسی اور کی ہے کسی نا, اور کی ہے جی. انہوں نے اس پر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ خرچ کی ہے اس کو پبلش کرنے میں, ہاں جی. اور آپ اس کی ای بک گھر میں بیٹھ کے بنائیں اور پھر اس کو بیچ کر اس سے فائدہ حاصل کریں, تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. یہ آپ کے مسلمان بھائی کا حق ہے, آپ کو اس کا حق دینا چاہیے. حق کیسے دیں گے؟ آپ اس سے اجازت لے لیں. جی اگر وہ آپ کو بخوشی اجازت دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ ای بک بنا کر بیچیں تو اس میں سے اتنے % ہمیں بھی دیں, پھر بھی ٹھیک ہے. اور اگر وہ منع کر دیں کہ نہیں بھائی آپ ایسا نہ کریں, تو آپ کو ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی چوری کے زمرے میں ہی جی آئے گا, آپ یہ بالکل نہیں کر بالکل سکتے. بالکل. ایک اور کالر ہے جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کریے. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ وصیت جب کرتے ہیں تو 1/3 کی کرنی ہوتی ہے جی. تو اب 1/3 میں کیا ایک ہی بندے کے لیے کر سکتے ہیں, یا کہ مختلف, جیسے کوئی فیملی میں غریب ہے یا کسی ادارے کو دینا ہے, یا کچھ 1/3 میں سے جو ہے وہ 3-4 لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں, یا ایک ہی بندے کو کے لیے وصیت کر سکتے ہیں 1/3 کی؟ ٹھیک ہے جی, شکریہ کال کرنے کا. سر فرمائیے. جی ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا سوال کیا ہے. ہاں جی. وصیت میں 1/3 میکسیمم ہے, اور یہ میکسیمم لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وصیت اس بندے کے حق میں نہیں ہوگی جو شرعاً وارث بھی بن رہا ہو, مثلا بیٹا, بیٹی, بھائی, بہن. اگر جائیداد میں سے اس کا حصہ آ رہا ہے باقاعدہ, پھر اس کے حق میں وصیت یعنی نہیں. 2 طرح سے حصہ نہیں جا سکتا. ہاں, 2 طرح سے اس کو, ایک وصیت بھی کریں اور اس کا شرعی وارث بھی ہو. ہاں جی. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. یہ وصیت آپ ان لوگوں کے حق میں کریں گے جو آپ کے شرعاً وارث نہیں ہیں. اب وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, 2, 4, 10, بلکہ مختلف قسم کی پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. لو جی اتنا مسجد کو دے دیں, اتنا فلاں رفائی ادارے کو دے دیں, اتنا فلاں جگہ پر پمپ لگوا دیں, پیغام ٹیلی ویژن کو دے دیں. ہاں اتنا یہ بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے. ہاں جی, پیغام ٹی وی کی مدد کر دیں. تو یہ مختلف مددات میں سب کو ملا کر 1/3 تک وصیت ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی جو بات میں نے ابھی اس میں تھوڑی سی ایڈ کی, آپ 1/3 کا جب ذکر کر رہے ہیں تو آپ جس طرح ہم پیغام ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. دونوں نمبر جیسے میں شروع میں اناؤنس کرتا ہوں, تو 1/3 کے حوالے سے آپ پیغام ٹیلی ویژن جو حق کے حوالے سے ہے, دین کے حوالے سے, اس کے ساتھ بھی آپ اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں آخرت کے لیے. اچھا بڑی صاحب آگے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے استوانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آگے جی. استوانا عائشہ ایک ستون ہے جی, جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تیسرا ستون ہے. یہ حجرہ مبارک کے باہر تیسرا ستون. اس کے قریب صحابہ کرام سے نماز نفل پڑھنا ثابت ہے, مہاجرین سے بھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی, کہ وہ یہاں پر نفل پڑھا کرتے تھے. تو ویسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ہے, اور غالباً آج کل ریاض الجنہ کے اندر ہی ہے. تو ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ جنت کا تو اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ وہاں جو مانگو وہی ملتا ہے. اللہ اکبر. تو ریاض الجنہ میں بھی جو دعائیں کریں اس کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ استوانا بھی چونکہ اسی جگہ پر ہے, تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پاس نفل پڑھیں جا کر, اور اللہ سے گڑگڑا کر مانگے جو مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. کالر ہیں جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. عنایت الرحمان صاحب مظفر آباد سے کال کر رہے ہیں. مظفر آباد سے میں فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں، اور ہم عرصہ دراز سے ماشاءاللہ پیغام ٹی وی کے میں اور میرے گھر والے ریگولر لسنر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویور نہیں ہے، صرف سنتے ہیں آپ، دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں الحمدللہ. ویری گڈ. جی فرمائیے. تو میں نے سوال پوچھنا تھا ان سے بھٹی صاحب سے جی. کہ میرے انگلیوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ خارش رہتی ہے، کافی مسئلہ کرتی ہے، چونکہ شوز پہننے پڑتے ہیں مجھے تقریباً 12 گھنٹے کے لیے. اچھا. تو وہ انگلیوں کا مسئلہ، کافی دوائی استعمال کی نہیں ہو رہا. تو میں ابھی یہ کر رہا ہوں کہ صرف ہاتھ گیلا کر کے باقی پاؤں دھو لیتا ہوں، لیکن انگلیوں والی جو جگہ اس پہ گیلا کر لیتا ہوں. کیا میرا ایسا کرنے سے میرا وضو ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے مکمل اور جلد. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. کال کرنے کا شکریہ. ابھی جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے. اگر تو پانی لگنے سے مرض بڑھ جاتا ہے جی. تو پھر بالکل ان کو حق حاصل ہے کہ یہ وہاں پر مسح کر لیں. تو مسح کر کے بھی نماز پڑھ لیں. باقی پاؤں دھو لیتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان سے انگلیوں کا خلال کر لیں اور گیلا ہاتھ پھیر کر اس کو صاف کر لیں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ان کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے. آمین آمین. لے جی پروگرام جاری ہے، ایک وقفہ ہے اور ہم کوئک واپس آ رہے ہیں. آپ نے جانا کہیں نہیں. ملتے ہیں کوئکلی ایک بریک کے بعد. سوال پوچھا گیا بھٹی صاحب کہ بچوں کے نام کی قسم کھا لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اب کیا کروں؟ اب قسم کھا لی تو پھر آپ کریں ویسے ہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران سنا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر کہا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم. جی. کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب تمہارے لیے پابندی ہے کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہیں کھاؤ. قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ جس کی عظمت ہو، جس کی توقیر ہو، جس کا احترام ہو. تو عربوں کے ہاں اپنے باپ دادا پر بڑا فخر تھا کہ میرا باپ تو فلاں تھا، سردار تھا، فلاں تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، باپ دادا کی قسمیں نہیں کھاؤ. جس نے بھی قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے. اللہ کا احترام، اللہ کی عزت و اکرام سب سے زیادہ ہے. تو جس نے بھی قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے. تو یہ قسم کھانی ہی غلط تھی، غلط کھائی ہے، اللہ کے سے توبہ کریں، استغفار کریں. اور اگر قسم توڑی ہے تو پھر اس کا کفارہ دیں. کفارہ بھی دیں پھر اس کا. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا کہ دکان کرائے کے لیے رکھی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اور یہ بھی نیت ہے کہ کل کو اچھے داموں پر سیل کر دوں گا. نہیں، جب سیل کریں گے تب کی بات ہے نا. ابھی اگر کرائے پر رکھی ہے اور کرائے پر وہ چڑھی ہوئی ہے جی جی تو پھر کرایہ آتا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کے وہ کرایہ بچت ہی میں، سیونگ میں پڑا رہتا ہے، آپ خرچ ہی نہیں کرتے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو پھر سال کے بعد اگر وہ نصاب کے اماؤنٹ کو پہنچ چکی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دیں. اور اگر کرایہ آیا ہے اور آتے ہی آپ نے خرچ کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس سیونگ ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اور اگر دکان ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، نہ کرائے پر چڑھی ہے نہ وہ بکی ہے، ابھی وہ پراپرٹی ہی پڑی ہوئی ہے، پھر وہ پراپرٹی ہی شمار ہوگی اور پراپرٹی پر ٹیکس ہوگا. جیسا ٹیکس ہوتا ہے اس طرح زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. بٹ سب بڑی لمبی کیو ہے ہمارے پاس کالرز کی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئک آنسر دیتے جائیں، انٹرٹین کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ جی میرا بٹی صاحب سے سوال ہے کہ نا، وعلیکم السلام، میرا نا یہ سوال ہے کہ میرے نا والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو نا وہ جب
والد تقریباً 5-7 سال پہلے ڈیتھ ہونے سے پہلے بیمار تھے، تو انہوں نے نا کاروبار چھوڑ دیا تھا کام کرنا. تو ان کے نا میرے بھائیوں نے کام کیا ہے، تو ادھر ان کی والد کی طرف سے بھی نا ہمیں والد کے دادا ابو کے فوت ہونے کے بعد نا ہمیں حصہ ملا ہے. تو بھائیوں نے نا ہمیں وہ حصہ دیا ہے، تو والد کی جائیداد میں سے وہ کہتے کچھ بھی نہیں تھا ہے. ہم نے بھی کچھ نہیں کہا. کیا وہ گھر میں جو سامان ہوتا ہے، جو ساری پراپرٹی پر والد کی ہوتی ہے، اس میں بھی بہنوں کا حصہ بنتا ہے. جی ٹھیک تو ہے. ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، تو نہ وہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ادھر سے پیسہ آیا نا دادا ابو کی طرف سے، وہ 6 لاکھ ہے، وہ ایک آپ بہنوں کا ہے، تو 1 لاکھ ہمارا ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، اس لیے میں خاموش رہا کہ دوبارہ ان کو مسئلہ نہ ہو سننے میں یا ہمیں. سر پلیز فرمائیے گا. یہ وہ جو عمومی رویہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو عمومی ظلم ہے کہ بہنوں کو حصہ تو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے رس ملائی ہو. کیوں کرتے ہیں بٹی صاحب ایسے؟ کیا سمجھتے ہیں بہنیں انسان نہیں ہوتی یا ان کی ضرورتیں نہیں ہوتی؟ یہ بہنوں کی طرف سے ظلم خود اپنی جانوں پر خود کرتی ہیں. یہ بہنیں اپنے بھائیوں کا رشتہ بچانے کے لیے مانگتی نہیں، جیسے وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مانگا بھی نہیں ہے، لیکن اندر شکوہ بھی ہے کہ بھائی دے نہیں رہے. تو بھائی آپ ان سے کہو، کھلے عام کہو کہ بھائی ہمارا حصہ دو. کہتی کیوں نہیں ہے؟ بھائی رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. تو بھائیوں کے ساتھ رشتہ داری بچانے کی خاطر بہنیں مانگتی ہی نہیں ہیں، اور جہاں کہیں کسی ایک کیس میں کسی ایک بہن نے مانگ لیا، اس کا ساری عمر بائیکاٹ چلتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا. وہ کہتی تھی ہم 4 بہنیں تھیں، 3 بہنیں مانگتی نہیں تھی لیکن چاہتی تھی کہ بھائی حصہ دیں، اور پراپرٹی بھی اربوں روپے میں تھی. اور والدہ کی خواہش تھی کہ 4 بہنیں بھائیوں کے حق میں بیان دے دیں اور ساری پراپرٹی بھائیوں کو دے دیں. یہ تو زیادتی ہے. ایک بیٹی کہتی کہ میں نے سٹینڈ لیا کہ بھائی آپ کو ہم سے ڈبل ہی ملنا ہے، جی، اور والد کی جائیداد بھی تھوڑی نہیں ہے، پراپرٹی بھی اربوں میں ہے، تو آپ تو ہم سے پہلے ڈبل رہے، تو ہمارا حصہ تو دو. تو کہتی ہے والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی، بھائی بھی ناراض ہو گئی، یہ حصہ مانگتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ حصہ لینا چاہتی ہیں کہ نہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، لیکن جب دے دیا گیا تو سب نے انکار کر دیا، ہم واپس بھائیوں کو نہیں دیں گے. یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں پراپر حصہ ملنا چاہیے. پراپر ملنا چاہیے. اور یہ جو بہن ہے اس کو بھی دیگر بہنوں کو ساتھ ملا کر اپنے بھائیوں سے بات کرنی چاہیے اور اپنا حق پورا لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالحمید صاحب اوباڑو سندھ سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کیا عبدالحمید صاحب. پوچھیے کیا سوال ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ ایک سعودیہ کا مفتی صاحب ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی سونا آپ نے اگر پہن رکھا ہے تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی. اچھا جی. اس حساب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس طرح ہے؟ مثال طور میں سمجھ گیا جی. میں یقیناً جواب لیتا ہوں. بھی ہے تو ٹھیک ہے جی بھیا. جی شکریہ، بہت شکریہ جی. ہم کال کٹ نہیں کر رہے، لیکن چونکہ کیوں لمبی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو سوال آ گیا اگلی بات ہم فوری لے لیتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. سر فرمائیے. کس طرح کا زیور انہوں نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ جو زیور پہنا ہوا ہے جو پہنا ہوا اس پر زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے. تو پھر زکوٰۃ ہے کس پر؟ تو اس کا مطلب ہے سونے کے تاجروں پر زکوٰۃ ہے، گھر میں جو 200 300 تولے رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کنگن پہنائے ہوئے تھے. جی. تو آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو جہنم کے 2 کنگن ہیں. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ بھی ہے. آپ استعمال کر رہے ہیں یا استعمال نہیں کر رہے ہیں یا بنا کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک کو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. دونوں صورتوں میں دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور. اوکے لائن ڈراپ ہو گئی. بڑی صاحب اتنی دیر یہ والے کوسچن شامل کر لیتے. پوچھا گیا ہے کہ 40 اور 7 کے ہندسے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر. یہ جو کوئی علم و اعداد والے ہیں وہی بتائیں گے کہ کیا اہمیت ہے. عموماً ہمارے ہاں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 40 اور 7 میں کیا اہمیت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے میں 40 توحید پرست اللہ کو ایک ماننے والے شریک ہو کر اس کی بخشش کی دعا کریں، اللہ اپنی رحمت سے اس مردے کو بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور اس کو جہنم سے آزادی بھی دے دیتا ہے. تو اس طرح کے فرامین سے ان عادت کی تھوڑی سی اہمیت پتہ چلتی ہے.
اور جو 7 کا عدد ہے وہ تو زمین زمان آسمان 7 ہیں، طواف کے چکر 7 ہیں، تو 7 کا عدد مختلف چیزوں میں لا کر وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد افضل صاحب منڈی بہاؤدین سے کال کر رہے ہیں جی، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ خامد کی زندگی میں بیوی اس کی جائیداد سے اپنا حصہ مانگے، اپنا حق مانگے، تو اس کا کتنا حق بنتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا، جواب لیتے ہیں۔ بٹی صاحب فرمائیے، زندگی یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب ٹرینڈ ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو مورث کے فوت ہونے کے بعد بھی وراثت سے کچھ نہیں مل رہا، جی ان کو مل ہی نہیں رہا، جائیداد میں سب ہی کھا جاتے ہیں، جو طاقتور ہے وہ قبضہ کر جاتا ہے، اور کچھ وہ طاقتور ہیں جو زندگی میں ہی چاہتے ہیں، مثلا ایک بیٹا کہتا ہے جی آپ مجھے، آپ جو اتنا حصہ ہے نا میری جائیداد کا وہ سارا مجھے ابھی دے دیں۔ بھئی ابھی آپ ہیں کون؟ آپ ماشاءاللہ پل گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، مسلمان ہیں، کمائیں اور کھائیں جا کر۔ والد کی پراپرٹی میں سے اس کو حصہ کب ملے گا؟ جب وہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے چلا جائے گا، پھر وہ وراثت ہے، ابھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ والد یا والدہ دونوں یا میں سے؟ والدہ جی یا بھائی، کسی بھی مورث جس کی وراثت سے وہ حصہ مانگ رہا ہے، جی۔ جب تک وہ زندہ موجود ہے وارث کا کوئی حصہ نہیں ہے، وارث بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بیوی اگر خاوند کی زندگی میں لاڈ پیار میں آ کر کچھ بھی مانگ لے، گفٹ کے طور پر تو مانگ لے، وراثت تو ابھی وہ زندہ ہے بھائی، جب وہ دنیا سے جائے گا تب وراثت بنے گی۔ بڑی جلدی ہو جاتی ہے ویسے کہ زندگی میں ہی دے دو تم، ہاں زندگی میں دے دو جو کہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا بھٹی صاحب کہ قربانی کے جانور 1 سال کے ہونے چاہیے، یہ قمری اعتبار سے ہے یا شمسی اعتبار سے؟ اللہ اکبر، جو اسلامی حکام ہیں ان میں قمری ہی چلتے ہیں، ٹھیک، تو قمری اور شمسی کا 10 دن کا فرق ہے، اتنا زیادہ بڑا فرق تو نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی نا، بچوں کے حوالے سے میں نے پوچھنا، میرے نا بچے 3 میرے بچے ہیں، ایک میرا بچہ جاتا ہے، 2 میرے بچے نا بہت مجھے تنگ کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، کام پر جاتے ہیں تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو لا کے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں کہ 2 دن جاتے ہیں کام پہ، گھر میں بیٹھ جاتے، تو اس کا میرے میاں بھی میرے سر پہ نہیں ہے، تو کوئی میرا کوئی وسیلہ بھی نہ، کوئی رزق کا کوئی بھی نہیں، تو آپ مجھے کوئی بچوں کے لیے کچھ بتا دیں، کوئی میرے بچے کے کام پر بس چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے بہن آپ کے لیے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ بھٹی صاحب پریشان ہیں بہن ہماری۔ یہ عموماً جب والد سرپرست نہیں ہوتا نا تو ماؤں کی زندگی بیٹے مشکل بنا دیتے ہیں، تو ماں ہیں تو ماں کی دعا میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، یہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، جی اپنی رپورٹس ڈائریکٹ اوپر درج کرا دینا، وہ خود ہی سیدھا کر لے گا ان کو۔ تو اگر خاندان میں کوئی بڑا بزرگ ہو، کوئی چچا، کوئی تایا، اگر دادا جی زندہ ہیں، کوئی نانا جی ہیں، کوئی ماموں ہیں، تو ان سے کہیں کہ بچوں کو تھوڑا سمجھائیں، کہ تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کریں، والدہ کی تو وہ سنتے ہی نہیں ہوں گے نا۔ تو اگر آپ وہ بالغ ہیں، ماشاءاللہ جوان ہیں، تو ان کو کمائی کرنی چاہیے، اٹھ کر کام کاج کریں، والدہ کی خدمت بھی کریں اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں، بجائے اس کے کہ والدہ کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ہدایت دے۔ تو یہ ماں ہیں تو ماں کی دعا اللہ بہت قبول کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ تہجد کے ٹائم پر ان کے لیے دعا کیا کرے۔ ٹھیک ہے، آج کے میرے سیگمنٹ کے لاسٹ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کوثر صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے بہن۔ یہ بھائی مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہسبینڈ میرے جو ہے نا ان کو گالیاں دینے کی بہت عادت ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، غصے میں جب آئے گالی سے وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ غصے میں خاطر توازہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ کچھ 20-21 دن پہلے کی بات ہے، بچوں کو میں نے ایسے زبان سے تھوڑا سا ڈانٹا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو، تو وہ آئے ہیں آفس سے گھر آئے ہیں، تو آتے ہی مطلب انہوں نے گالی ہی دی ہے، تو مجھے بھی بہت غصہ آیا، گالیاں دے کے سیدھا چڑھ گئے، اور اس دن سے اور آج تک وہ ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود جاب کرتی ہوں، خود ارننگ کرتی ہوں، ان سے ڈبل ارننگ ہے میری، گھر میں فل سپورٹ کرتی ہوں، گھر میں کوئی کام میرے ساتھ ہیلپ کروانے والا نہیں ہے، 5 بچے ہیں میرے، سارے کام میں خود کرتی ہوں، لیکن ان کو ہمیشہ میں نے کہا کہ گالی نہ دیا کرے۔ ٹھیک ہے، انسان غصہ کرتا ہے لیکن گالی نہ دے، لیکن وہ جو ہے نا یہ گالی سے باز نہیں آتے۔ اب آج 22-23 دن ہو گئے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، انہوں نے بستر بھی اپنا اوپر والے کمرے سے بیڈ روم سے مطلب نیچے والے روم میں لے آئے ہیں، بیٹھتے ہیں گھر میں، چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کا، جیسے ناشتہ ہوگا جو بھی ضرورت کی چیزیں لے کے آتے ہیں، لیکن ہماری بات ٹھیک ہے، شکریہ بہن، آپ مجھے کیا گائیڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، شکریہ بہن آپ نے کال کی۔ بھٹی صاحب جواب دیجیے، ہم یار ویسے اس اگر پہ پورا ایسی پروگرام کر چکے ہیں۔ اگر ایسی ہیلپنگ بیوی کسی کو ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 5 بچوں کی فیملی کو بھی سنبھالتی ہے، جاب بھی کرتی ہے،
گھر والے کو سپورٹ بھی کرتی ہے، تو گھر والا اپنا تھوڑا غصہ کم کر لے. اور گالی دینا تو ویسے بھی شرافت کے خلاف ہے. اسلام نے گالی نہ دینے کا حکم دیا، سباب المسلم فسوق کہا ہے، جی اللہ کی بڑی سخت نافرمانی اور گناہ قرار دیا ہے. تو بیوی کو بات بات پر چلو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن گالیاں دینا، اس کو ہرٹ کرنا، یہ تو شرافت کے منافی ہے. تو اس بھائی صاحب کو اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور اس بہن کو صبر سے ہی کام لینا چاہیے. تو صبر کریں اور کوشش کریں اپنی طرف سے کہ جس بات سے خامد غصے میں آتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق اور محبت پیدا فرما دے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد عزیز صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، گفتگو سننے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. کمپلیٹ شکریہ جی. میں ابھی ادھر ہی ہوں. اچھا جی، آدھا شکریہ جی. آج لے جی، آج تو موج ہو گئی پھر. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. اگلے سیگمنٹ میں اس بریک کے بعد جو ملاقات ہوگی تو ہم بات کریں گے ماہ شعبان میں کرنے والے کاموں کے حوالے سے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.